बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम। आज हमारा मौजू फ़िक़ी मकातब अरबा है और इस मौजू के मुताबिक हमने आज जिन फ़िक़ी मज़ाहिब पर गुफ्तगू करनी है वो 4 फ़िक़ी मज़ाहिब हैं। फ़िक़्ह हनफ़ी है, फ़िक़्ह शाफ़ी है, फ़िक़्ह मालिकी है और फ़िक़्ह हम्बली है। ये आपके सामने स्क्रीन पर मैंने चारों के अहम नकात जो दर्ज किए हैं वो सामने आपको दिखा दिए हैं एक ही दफ़ा, और इनके ऊपर हम जो है वो तरतीब से गुफ्तगू करेंगे। मगर मज़ाहिब अरबा पर गुफ्तगू करने से पहले ये बात ज़हन में रखें कि हम जब ये फ़िक़ी मकातब अरबा की बात करते हैं या मज़ाहिब अरबा की बात करते हैं तो इसका मतलब कोई दीन इस्लाम से अलग कोई मुस्तकिल मकतब फ़िक्र या मुस्तकिल दीन नहीं है या मुस्तकिल मज़हब नहीं है, बल्कि जो लोग दीन और मज़हब की इस्तिलाह के फ़र्क को समझते हैं वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि मज़हब जो है वो किसी भी दीन के अंदर मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के तहत अमल करने के लिए एक मुस्तकिल हैसियत से फ़िक़ी तर्ज़ अमल होता है, शरई तर्ज़ अमल होता है, ना कि ये मुस्तकिल दीन की हैसियत से जो है वो बयान किया जाता है। तो जब हम दीन इस्लाम पर गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि दीन इस्लाम एक जामे और मुकम्मल दीन है और ये मुकम्मल ज़ाब्ता है मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात होने की हैसियत से इसकी तालीमात हर इंसान के लिए मुकम्मल तौर पर मशअल राह हैं। लिहाजा जब हम कुरान और सुन्नत पर अहादीस पर अमल करते हुए अहादीस से कुरान और सुन्नत से अहकामात को अख़ज़ करने के लिए इक़दामात करते हैं तो वो इक़दामात जो कुरान और सुन्नत से अहकामात अख़ज़ करने के लिए किए जाते हैं वो जिन उसूलों पर मुश्तमिल होते हैं वो उसूल फ़िक़ी उसूल कहलाते हैं, और वो अहकाम जिन पर कोई मकतब फ़िक्र अमल करता है वो फ़िक़ी अहकाम कहलाते हैं। तो गौर व फ़िक्र करने के मुख्तलिफ़ अंदाज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। तो फ़िक़ी मकातब फ़िक्र इन्हीं गौर व फ़िक्र के मुख्तलिफ़ अंदाज़ के ऊपर जो है वो कायम होते हैं। हम देखते हैं कि तारीख़ इस्लाम के अंदर मुख्तलिफ़ तर्ज़ अमल जो है वो हमें कुरान और सुन्नत पर गौर व फ़िक्र करने के नज़र आते हैं, और इन्हीं मुख्तलिफ़ तर्ज़ अमल के ऊपर अगर हम गौर व फ़िक्र करें तो वो मुस्तकिल मकातब फ़िक्र की जो है वो हैसियत इख्तियार कर जाते हैं। और तारीख़ इस्लाम में इब्तिदाई इस्लाम से लेकर आज तक बड़े मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र जो है वो सामने आते रहे हैं, मगर जिन फ़िक़ी मकातब फ़िक्र को सबसे ज़्यादा पजीराई हासिल हुई, जिनको सबसे ज़्यादा कबूलियत हासिल हुई, जो सबसे ज़्यादा लोगों के माबैन मकबूल हुए, जिन पर लोगों का इन्हसार हुआ, जिन पर लोगों ने सबसे ज़्यादा अमल किया, वो अहले सुन्नत के ये 4 बुनियादी मकातब फ़िक्र हैं जिनके ऊपर हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं, जो आपके सिलेबस के अंदर सवाल की हैसियत से मौजूद है। हम इस पर गुफ्तगू जिस एतबार से कर रहे हैं वो यही है कि जब हम तारीख़ इस्लाम को देखते हैं, इस्लाम का तारुफ़ करवाते हैं, कुरान का तारुफ़ करवाते हैं, अहादीस का तारुफ़ करवाते हैं, तो फिर जो है वो हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने के लिए जिन फ़िक़ी अहकामात को इख्तियार करने के लिए तारीख़ के अंदर मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र वाज़े तौर पर सामने है, उनका भी जानना हमारे लिए ज़रूरी हो गया या हो जाता है। तो ये बात हम जानते हैं कि खुलाफ़ाए राशिदीन के दौर के बाद जो बड़े ग्रोह सामने आए, जो 2 बड़े फ़िरके सामने आए, वो अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ का ही फ़िरका जो है वो शुमार होते हैं। और अहले तशय्युअ जो है वो अपनी ख़ास फ़िक्र के तहत जो है वो अमल करते हैं, जो कि उन्होंने बाद में फ़िक़्ह जाफ़री के नाम से जो है वो मौसूम हुई। तो सरेदस्त आपके सिलेबस में उसको जो है वो नहीं रखा गया, इसलिए हम उसके ऊपर ज़्यादा गौर व फ़िक्र या उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करेंगे। सरेदस्त आपके सिलेबस में जो अहले सुन्नत के 4 फ़िक़ी मकातब हैं
انہی کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، اور وہ آپ کے سامنے اسکرین پر شو ہو رہے ہیں۔ ہم ان مکاتب فقہ کے بانیوں کو اور ان کے حوالے سے جو لوگوں کے اندر بنیادی تعلیمات سامنے آئیں ان کا جائزہ لیتے ہوئے ان فقہی مکاتب کی خصوصیات پر جو ہے وہ بالخصوص گفتگو کریں گے، اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ مکاتب فکر کس طرح سے عامت الناس کے ہاں پذیرائی حاصل کرتے ہوئے آج تک جو ہے وہ لوگوں کے اندر بڑے 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 جو ہے وہ مذاہب کی حیثیت سے جو ہے وہ موجود ہیں۔ بڑے بڑے مذاہب کی حیثیت سے جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر فقہی مکاتب فکر کے تحت جو مذاہب اختیار کیے گئے یہ ان کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ مستقل دین اسلام کے پیرلل کوئی مستقل مذہب یا دین کی حیثیت سے نہیں، بلکہ دین اسلام پر ہی عمل کرنے کے اعتبار سے، دینی احکام پر عمل کرنے کے اعتبار سے جو فقہی مکاتب زیادہ پذیرائی کے طور پر جو ہے وہ اختیار کیے گئے، جن کو قبولیت عامہ حاصل ہوئی، جن کے بڑے جو ہے وہ مناقب ہیں، جن کی بڑی حیثیتیں ہیں، ہم ان فقہی مذاہب کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم فقہ حنفی پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ یہ اس اعتبار سے کہ سب سے پہلے جن ہستی کا نام آتا ہے فقہی مکاتب فکر کو متعارف کروانے کے حوالے سے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ ہے، جن کا سن پیدائش جو ہے وہ 80 ہجری ہے اور سن وفات جو ہے وہ 150 ہجری ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ سلائیڈز رکھتا ہوں جن کے ذریعے سے آپ کو کچھ نہ کچھ مزید ان مذاہب فقہ کے بانیوں کے تعارف اور دیگر جو ان مذاہب فقہ کے افراد ہیں ان سے متعلق جو ہے وہ ابتدائی تعارف جو ہے وہ حاصل ہونے میں مدد ملے گی۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سامنے آ جائے جی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرتا ہوں۔ میرے خیال میں اسکرین میں آپ کو جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعارف کے حوالے سے ابتدائی جو سلائیڈز ہیں وہ نظر آ رہی ہوں گی۔ تو جیسا کہ اس سلائیڈ کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ 80 ہجری میں جو کہ بمطابق 699 عیسوی بنتی ہے کوفہ میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ کا اصل نام نعمان بن ثابت بن زوطہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ تبع تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ سے متعلق جو ہے وہ تقریباً کہہ لیں کہ 17 کے قریب جو ہے وہ صحابہ سے ملاقات کے قوی ثبوت جو ہے وہ ملتے ہیں، اسی لیے جو ہے وہ آپ کو تابعین میں جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے استاد حماد بن ابی سلمہ رحمہ اللہ سے جو ہے وہ کافی فیض حاصل کیا، اور سب سے پہلا طبقہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، آپ اس اعتبار سے ان سے منفرد ہیں کہ آپ تابعی ہیں، اور آپ نے صحابہ کرام کے جو سے براہ راست جو ہے وہ احادیث بھی جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ آپ کے علاوہ امام مالک سمیت ائمہ حدیث اور ائمہ فقہ میں کوئی امام بھی تابعی نہیں، اور آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی براہ راست زیارت کی ہے، اس لیے احادیث نبوی کا سماع جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت امام اعظم نے علم حدیث کے حصول کے لیے 3 مقامات کا بطور خاص سفر کیا، اور کوفہ میں چونکہ آپ پیدا ہوئے تھے تو کوفہ بھی ایک بڑا مرکز تھا حدیث کا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں بھی آپ جو ہے وہ تشریف لے جاتے تھے، اور مکہ مکرمہ میں بھی یعنی حرمین کے اندر جو ہے وہ آپ کافی جو ہے وہ سفر کر کے جایا کرتے تھے اور وہاں پر وقت گزارا آپ نے۔ اور تیسرا مقام جو ہے وہ بصرہ ہے جہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ تو تقریباً آپ سے جو ہے وہ 4000 اساتذہ جو ہیں جن سے علم حاصل کر کے آپ نے اپنے
علمی معروضات جو ہے وہ آگے ان سے نقل کیے ہیں، بیان کیے ہیں۔ یہاں پر ایک واقعہ نقل ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے مابین جھگڑا پیدا ہو گیا کہ ہر گروہ اپنے امام کی فضیلت کا دعوے دار تھا، یعنی امام کی فضیلت کے دعوے دار ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ جھگڑے پیدا ہونا شروع ہوئے۔ حضرت امام ابو عبداللہ رحمہ اللہ نے دونوں کے درمیان فیصلہ کیا اور اصحاب شافعی سے فرمایا کہ پہلے تم اپنے امام کے اعزازہ گنو، جب گنے گئے تو 80 تھے۔ پھر انہوں نے احناف سے فرمایا اب تم اپنے امام کے اعزازہ گنو، جب انہوں نے شمار کیے تو معلوم ہوا کہ وہ 4000 تھے۔ اس طرح اعزازہ کے عدد نے اس جھگڑے کا فیصلہ کر دیا۔ آپ فقہ اور حدیث دونوں میدانوں میں امام الائمہ شمار ہوئے۔ پھر جو ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے 1000 کے قریب جو ہیں وہ شاگرد تھے، جن میں سے 40 افراد تو بہت ہی جلیل المرتبت تھے اور درجہ اتحاد پر جو ہے وہ پہنچے ہوئے تھے، وہ آپ کے مشیر خاص بھی تھے۔ ان میں سے چند کے نام یہ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، جیسے امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہیں اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ ہیں۔ یہ دونوں جو ہیں وہ سب سے زیادہ مقبولیت رکھنے والے اور سب سے زیادہ پذیرائی رکھنے والے اور سب سے زیادہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ مباحثوں میں شریک رہنے والے اور اپنی مستقل آراء رکھنے والے، یہ سب سے زیادہ یہ دو بڑے ائمہ ہیں۔ جب ہم امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد ان تینوں کا جب الگ سے تذکرہ کرتے ہیں تو پہلے دونوں کو جو ہے وہ شیخین کہتے ہیں، اور امام ابو یوسف اور امام محمد ان دونوں کو صاحبین کہتے ہیں۔ اور جب امام ابو حنیفہ اور امام محمد کی بات ہوتی ہے جس فتوے کے اندر، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ طرفین کے نزدیک جو ہے وہ یہ فقہ کی حکم اس طرح سے ہے۔ اسی طرح امام حماد بن ابی حنیفہ ہیں، امام ظفر ہیں، امام عبداللہ بن مبارک ہیں، امام وقی بن جرا ہیں، امام داؤد بن نصیر رحمہ اللہ۔ یہ بڑے بڑے نام ہیں جن کو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے، آپ ان کے ناموں کو ذہن میں رکھیں، یہ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ آپ کے کام آئیں گے۔ امام ابو حنیفہ کی جو مشہور تصانیف ہیں، جو کتابیں ہیں، ان میں الفقہ الاکبر ہے، الفقہ الابسط ہے، العالم والمتعلم ہے، رسالۃ الامام ابو حنیفہ ہے الی عثمان بتی، اور وصیت الامام ابو حنیفہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی تالیفات کا، تحریروں کا جو ہے ذکر ملتا ہے، مگر بہت سی تحریریں جو ہیں وہ اب ناپید ہو چکی ہیں، اب وہ اصل تحریریں ہمیں نہیں ملتی ہیں، مگر ان تحریروں کو ہم ان کے شاگردوں کے ذریعے بہت سی جگہوں پر جو ہے وہ ان باتوں کو جو ہے وہ ضرور دیکھتے ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے منسوب ہیں۔ آپ سے متعلق اگر یہ بات کی جائے کہ آپ نہایت ذہین قوی حافظہ کے مالک تھے، آپ کا زہد و تقوی، فہم و فراست، حکمت و دانائی بہت مشہور تھی، اور آپ نے اپنی عمر مبارک میں 7000 مرتبہ جو ہے وہ ختم قرآن کیا، اور 45 سال تک ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھی۔ رات کے 2 نفلوں میں پورا قرآن حکیم ختم کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور دن کو علم پھیلانے اور رات کو عبادت کرنے والے، اور ان کی حیات مبارکہ کے لا تعداد گوشے ہیں جن سے جو ہے وہ لوگ واقف ہیں۔ ائمہ حدیث آپ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ علم کے سمندر ہیں اور دوسری طرف زہد و تقوی اور طہارت کے پہاڑ ہیں۔ تو امام اعظم اپنا طریقہ اجتہاد یوں بیان کرتے ہیں، ایک منٹ ذرا کال آ رہی ہے، میں آپ کو تو اجتہاد و استنباط یوں بیان کرتے ہیں کہ میں سب سے پہلے کسی مسئلے کا حکم کتاب اللہ سے اخذ کرتا ہوں، پھر اگر وہاں سے وہ مسئلہ نہ پاؤں تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے لیتا ہوں، جب وہاں بھی نہ پاؤں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال میں سے کسی کا قول مان لیتا ہوں، اور ان کا قول چھوڑ کر دوسروں کا قول نہیں لیتا، اور جب معاملہ ابراہیم، شعبی، ابن سیرین اور عطا پر آ جائے تو یہ لوگ بھی مجتہد تھے، اور اس وقت میں بھی ان لوگوں کی طرح اجتہاد کرتا ہوں۔ تو یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے اور طریقہ اجتہاد ہے۔ آپ کے اجتہادی مسائل تقریباً اگر ان کا شمار کیا جائے تو 1200 سے آپ کے اجتہادی مسائل تقریباً 1200 سال سے تمام اسلامی ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں، اس لیے بڑی عظیم اسلامی سلطنتوں میں آپ ہی کی مسائل اور قانون سلطنت تھے، اور آج بھی اسلامی دنیا کا بیشتر حصہ آپ ہی کے مذہب کا پیروکار ہے۔ بغداد میں 150 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، اور مقبولیت کا یہ عالم تھا
کہ پہلی بار نماز جنازہ میں کم و بیش 50,000 کا مجمع تھا. اس پر بھی آنے والوں لوگوں کا جو ہے وہ سلسلہ قائم تھا، یہاں تک کہ 6 بار نماز جنازہ پڑھی گئی. اللہ و رسولہ عالم بالصواب. تو یہ کچھ مختصر سا تعارف تھا حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فقہی مکتب فکر کی خصوصیات کا اگر ہم جائزہ لیں، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جہاں ہم ان کا تعارف دیکھیں گے وہاں پر پھر ساتھ ہی ہم جو ہے وہ ان کے مذہب کی خصوصیات کا بھی جو ہے وہ ذکر کریں گے. تو کچھ خصوصیات کا ذکر آپ نے جو آخری اقتباس دیکھا جس میں ان کے طریقہ کار پر جو ہے وہ گفتگو تھی، تو وہاں بھی ہمیں اشارتاً یہ بات ملتی ہے. مگر اس کے علاوہ جو اہم پہلو بنتے ہیں میں ان کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں فقہ حنفی کی خصوصیات کے حوالے سے. تو سب سے پہلے نمبر پر قرآن حکیم سے مسائل و احکام کے استنباط کے لیے مذہب حنفی میں فقہی اصطلاحات کو وضع کیا گیا، مثلا خاص، عام، مطلق و مقید، حقیقت و مجاز. تو یہ جو اصطلاحات ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اصولی حیثیت سے ہمارے سامنے جب ابتدائی طور پر آئیں تو وہ فقہ حنفی ہی کے فقہات ائمہ تھے جنہوں نے ان کو بیان کیا اور ان کی وضاحت کی. پھر فقہ حنفی میں جب کسی معاملہ میں قرآن پاک کا حکم خاص ہو تو اس پر عمل کرنا واجب ہوگا. اس حکم کا تغیر کسی اور دلیل یعنی حدیث، اجماع یا قیاس سے جائز نہیں ہے. یہ احناف کا خاص اصول ہے جو ان کی خصوصیت سمجھا جاتا ہے کہ خاص پر عمل کرنا واجب ہوگا. پھر اسی طرح تیسرے نمبر پر حقیقت اور مجاز فقہی اصطلاحات کے پیش نظر مذہب حنفی کا یہ اصول ہے کہ جب کتاب اللہ کے کسی حکم میں کوئی کلمہ مشترک ہو یعنی ذو معنی ہو اور ان میں سے ایک معنی حقیقی ہوں اور دوسرے مجازی، تو جب ان میں سے کسی ایک معنی کی تائید و توثیق اور کسی دلیل سے ہو جائے تو وہ وہی معنی مراد لیے جائیں گے، دوسرے معنی کو ترک کر دیا جائے گا. تو یہ بات جب آپ اگلے سال فقہ کا پیپر پڑھیں گے تو زیادہ وضاحت سے آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، مگر یہاں پر مختصراً یہ سمجھ لیں کہ وہ الفاظ جو مشترک الفاظ کہلاتے ہیں، یعنی ایک لفظ جس کے ایک سے زیادہ مختلف معنی ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک معنی کو اختیار کرنے کے لیے اگر کوئی دلائل سامنے آ جائیں تو اسی معنی پر جو ہے وہ عمل کیا جائے گا ان دلائل کی بنیاد پر، اور دوسرے معنی کو جو ہے وہ ترک کر دیا جائے گا. تو اس کی مزید وضاحت کی جائے گی. آگے چوتھی خصوصیت فقہ حنفی میں قیاس کو اتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ بعض لوگ اس مذہب کو اہل الرائے کا مذہب بھی کہتے ہیں. یعنی قیاس پر بہت زیادہ عمل کرنے کی وجہ سے اہل الرائے یعنی بہت سے مسائل کا حل جو ہے وہ رائے سے دینا، اپنی رائے سے دینا. اور یقیناً احناف کی رائے جو ہے اس ضمن میں وہ اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت ہی کے بتائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں ہوتی ہے اور قرآن و سنت ہی کی وضاحت اور تائید میں ہوتی ہے اور انہی کی دلائل پر مبنی ہوتی ہے. یہ رائے جو ہے وہ کوئی اور اس کا جو ہے وہ منبع یا اور اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے. اس میں اولیت جو ہے قرآن و سنت اور اس کے بیان کردہ اصولوں ہی کو حاصل ہوتی ہے. پھر اسی طرح فقہ حنفی میں استحسان کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے. استحسان بھی خاص اصول ہے کہ دو قیاسوں میں سے خاص کسی وجہ کی بنیاد پر جو زیادہ اعلیٰ حیثیت سے ظاہر ہونے والا قیاس ہے اس کو اختیار کرنے کا جو اصول ہے جس کو احناف استحسان سے تعبیر کرتے ہیں، اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ آپ کو فقہ کے پیپر میں جو ہے وہ زیادہ تفصیل سے پڑھائی جائے گی. تو استحسان کا اصول بھی احناف ہی کے اصول کے طور پر واضح طور پر سامنے آتا ہے. دیگر مکاتب فکر میں اس اصول کے اوپر جو ہے وہ کم انحصار کیا جاتا ہے. بہرحال یہ کچھ اہم خصوصیات تھی فقہ مکاتب فکر میں مذاہب اربع میں جو ہے وہ فقہ حنفی کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس کے علاوہ بھی کچھ اہم باتیں ہیں کہ سب سے زیادہ پذیرائی جو ہے ترویج و اشاعت کے اعتبار سے، لوگوں کے درمیان قبولیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو ہے وہ مذہب حنفی ہی کو حاصل ہوئی. اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا اہم مکتب فکر جس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ امام مالک رحمہ اللہ سے متعلق ہے. تو امام مالک جو ہے وہ پیدائش کے اعتبار سے چونکہ امام ابو حنیفہ کے بعد ہیں تو اس لیے جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہم ان پر گفتگو کر رہے ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ پذیرائی کے اعتبار سے امام شافعی کا مکتب فکر جو ہے وہ زیادہ قبولیت رکھتا ہے امام مالک کی نسبت، مگر
عمر میں بڑے ہونے کے اعتبار سے ہم امام مالک رحمہ اللہ کا تعارف جو ہے وہ پہلے پڑھتے ہیں. تو امام مالک جو ہیں وہ فقہی مسلک کے اعتبار سے جو ہے وہ ایک بہت بڑا نام ہے. آپ کا پورا نام جو ہے امام مالک بن انس ہے اور آپ امام مدینہ شمار ہوتے ہیں. آپ کی پیدائش بھی جو ہے وہ مدینہ منورہ ہی میں 93 ہجری میں ہوئی اور امام اہل حجاز اور امام دارالحجرت کے لقب سے آپ مشہور ہوئے. آپ کا شمار مجتہدین، فقہاء اور عظیم محدثین تینوں کیٹیگریوں میں بڑے ناموں میں ہوتا ہے. اور حدیث ہو، فقہ ہو، تقریباً آپ کے جو ہے وہ جو مناقب ہے انہیں میں یہ بات شامل ہے کہ آپ فقہی ائمہ میں بھی شمار ہوتے ہیں اور محدثین، بڑے محدثین میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے. آپ جو ہے وہ موطا امام مالک کے حوالے سے آپ کا نام جو ہے وہ ہر ایک کے زبان پر ہوتا ہے، اس لیے محدثین میں بھی آپ کا بڑا نام ہے. مگر جب ہم موطا امام مالک کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر فقہی ترتیب سے اور فقہی مسائل کی بنیاد پر جب ہم احادیث کی ترتیب کو دیکھتے ہیں تو ان کے عظیم فقیہ ہونے کا بھی ثبوت جو ہے وہ اسی کتاب سے ملتا ہے. آپ نے جو ہے وہ ابتدائی طور پر حدیث اور فقہ کا علم پہلے ربیعۃ الرائے جو مشہور ہیں ان سے حاصل کیا تھا، پھر ابن ہرمز سے حاصل کیا. یہ بڑے اساتذہ ہیں آپ کے. ان کے اساتذہ میں امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ اور دیگر اساتذہ بھی جو ہے وہ شامل ہیں. اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ نے 17 برس کی عمر میں مدینے میں دروس و تدریس کی مسند سنبھال لی تھی اور باقاعدہ جو ہے وہ پڑھانا شروع کیا تھا. آپ حدیث کا درس بڑے ادب و احترام سے دیا کرتے تھے. غسل کرتے، صاف ستھرا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، درس کی مسند پر تشریف فرما ہوتے اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ احادیث رسول کو بیان فرماتے. امام مالک بیک وقت حدیث اور فقہ کے امام تھے. آپ کے طرز فکر میں حدیث اور فقہ کا حسین امتزاج جو ہے وہ نظر آتا ہے. امام نسائی رحمہ اللہ آپ کے مقام و مرتبہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تبع تابعین کی جماعت میں امام مالک سے زیادہ عظیم اور کوئی شخص نہیں اور نہ ہی ان سے بڑھ کر کوئی اور شخص حدیث میں مامون و معتبر تھا. اور اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کا سب سے بڑا تصنیفی کارنامہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا الموطا ہے اور یہ علم حدیث پر لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن سلمہ عبداللہ بن رب آپ کے جو ہے وہ شاگردوں میں سے ہیں اور امام مالک کی وفات مدینہ طیبہ میں 179 ہجری میں ہوئی اور آپ کے مذہب کے پیروکار جو ہیں وہ مالکی کہلاتے ہیں. تو مالکی فقہ جو ہے وہ پذیرائی کے اعتبار سے امام شافعی کی فقہ کے بعد آتی ہے، مگر اس فقہ کی بڑی اہم اور بنیادی خصوصیات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جس کے مطابق جو ہے وہ فقہی مسائل کے استنباط میں جو ہے وہ جن باتوں کو وہ اصولی حیثیت سے اپنے سامنے رکھتے ہیں. مثلا سب سے پہلی بات کہ فقہ مالکی میں اہل مدینہ کے عمل کو خاص اہمیت حاصل ہے. یعنی تعامل اہل مدینہ ہم اسے کہتے ہیں. یعنی اہل مدینہ کس بات پر عمل کرتے ہیں، جو بھی کوئی بات جس میں حکم پیش ہو تو غور و فکر کیا جاتا ہے قرآن و سنت اور دیگر اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ غور و فکر کیا جاتا ہے کہ اہل مدینہ کا اس معاملے میں کیا عمل رہا ہے یا ہے. تو اس میں اگر کوئی بات اہل مدینہ کے عمل سے مل جائے تو اس کو وہ اختیار کرتے ہیں. پھر اسی طرح کتاب اللہ کے بعد جہاں تک حدیث نبوی سے استدلال کا تعلق ہے تو امام مالک اگرچہ خبر واحد کو بھی قطعی اور عمل کے لیے واجب قرار دیتے ہیں اور اس کی حجیت کو تسلیم کرتے ہیں، مگر اہل مدینہ کے عمل اور ان کے اتفاق کے ساتھ مشروط ٹھہراتے ہیں. تو خبر واحد آپ نے اصول حدیث میں خبر واحد کیا ہوتی ہے اس پر گفتگو جو ہے وہ پڑھ لی ہوگی. اور خبر واحد چونکہ ذوف کے اعتبار سے اس پر عمل کرنا جو ہے وہ اس پر عمل جو ہے وہ قدرے اس وقت تک جب تک کہ اس کو مضبوط کرنے والے جو ہے وہ دلائل میسر نہ آ جائیں اس وقت تک موقوف ہوتا ہے. تو فقہ مالکی میں یہ بات اہم ہے کہ اگر کسی خبر واحد سے متعلق جو ہے وہ استدلال اس اعتبار سے مل جائے کہ اہل مدینہ نے اس کے اوپر عمل کیا ہے اور اس پر اتفاق کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو وہ اس خبر واحد کو بھی تسلیم کرتے ہوئے حکم کو ثابت کرنے کے لیے بطور دلیل پیش کرتے ہیں. پھر اسی طرح امام مالک اور ان کے اصحاب کے نزدیک سنت دو طریقوں سے ثابت ہوتی ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ائمہ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के असहाब से वो बात रवायत करें जो सुन्नत के मुवाफिक हो। तो जो बात सुन्नत के मुवाफिक खसूसियात पर हम गुफ्तगू कर रहे थे, तो इमाम मालिक और उनके असहाब के नज़दीक सुन्नत दो तरीक़ों से साबित होती है। एक तरीका तो ये है कि आइम्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब से वो बातें रवायत करें जो सुन्नत के मुवाफिक हो। दूसरे ये कि लोगों का इसमें इख्तलाफ ना हो, ऐसी सुन्नत को इमाम मालिक मुत्तफ़िक़ अलैह कहते हैं। और अगर किसी सुन्नत के बारे में लोगों का इख्तलाफ हो और उसके मुतालिक आइम्मा का भी कोई कौल मौजूद ना हो, तो इमाम मालिक उसे रद्द कर देते हैं। तो ये बात भी बड़ी अहम है फ़िक़्ह मालिकी के एतबार से कि सुन्नत को जो है वो अगर किसी सुन्नत के बारे में इख्तलाफ हो तो आइम्मा के कौल मौजूद हों तो फिर उसमें कुछ जो है वो तवक्कुफ़ करते हैं, अगर ना मौजूद हों तो उसको रद्द कर देते हैं। फिर इसी तरह इमाम मालिक किताब व सुन्नत के बाद इजमा को दलील शरई तस्लीम तो करते हैं, लेकिन इनके नज़दीक सिर्फ मदीना मुनव्वरा के मुजतहिदीन का इजमा मोतबर है। तो ये इजमा को भी शरई दलील के तौर पर, यानी कुरान सुन्नत के बाद इजमा को तीसरी दलील के तौर पर मानते हैं, मगर वो कहते हैं कि इजमा सिर्फ उन्हीं आइम्मा का मोतबर होगा, उन्हीं मुजतहिदीन का मोतबर होगा जो मदीना से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके लिए आपकी दलील ये है कि मदीना दारुल हिजरत और सहाबा इकराम का मरकज़ है और अहले मदीना वही और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात दूसरों से ज़्यादा जानते हैं। तो इजमा की इस तरजीह में इमाम मालिक को इनफरादी हैसियत हासिल है, यानी इमाम मालिक के अलावा इस बात को कोई और इमाम या कोई और मुजतहिद तरजीह नहीं देता, सिर्फ इमाम मालिक ही इसको तरजीह देते हैं कि अहले मदीना ही का इजमा काबिल कबूल है। दीगर मुजतहिदीन आपकी इस तारीफ या तरजीह से इत्तफाक नहीं करते। फिर इसी तरह फ़िक़्ह मालिकी की एक नुमाया ख़ुसूसियत यह है कि इसमें मामलात से मुतल्लिक़ा शरई मसाइल को दलाइल शरिया से मुस्तंबत करते वक्त रिफ़ाए आम्मा और मसलहत आम्मा का ख़ास ख्याल रखा गया है। इमाम मालिक के नज़दीक मसलहत भी एक दलील है। इनके मज़हब में जब मसाले आम्मा के लिए कोई नस मौजूद ना हो तो इसको दलील फ़र्ज़ करके फतवा दे दिया जाता है। इस खास उसूल को मालिकी मज़हब में मसाले मुरसला का नाम दिया जाता है। तो मसाले मुरसला का ये उसूल जो है कि जिसमें मसलहत आम्मा को पेश नज़र रखते हुए फतवा को जो है वो इख्तियार किया जाता है, ये उसूल भी मालिकी फ़िक़्ह को जो है वो नुमाया करता है। तो ये कुछ अहम उसूल जो है वो मालिकी फ़िक़्ह के हवाले से जो है वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इसके बाद जो अहम फ़िक़्ही उसूल हैं उनमें इमाम शाफ़ी का नाम आता है उम्र के एतबार से, और मज़हब फ़िक़्ह की पजीराई के एतबार से इमाम शाफ़ी का नाम जो है वो दूसरे नंबर पर आता है, यानी शाफ़ी फ़िक़्ह मकबूलियत आम के एतबार से दूसरे नंबर पर है। इमाम शाफ़ी जो हैं वो अगर उनके तारुफ़ को हम देखें तो आपका मुकम्मल नाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ी है और आपने इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह जिस साल आपकी वफ़ात हुई है उसी साल जो है वो हज़रत इमाम शाफ़ी की पैदाइश हुई है। तो फ़लस्तीन के एक गांव गज़ा में आप पैदा हुए। इब्तदाई ज़माना बड़ी तंगदस्ती में गुजरा। आपको इल्म हासिल करने का बड़ा शौक़ था। 7 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया था। 15 बरस की उम्र में फ़तवा देने की इजाज़त मिल गई थी। इसी तरह आप हज़रत इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह के मज़ार मुबारक पर मसाइल हल करने के लिए, बरकत हासिल करने के लिए भी जो है हाज़िरी दिया करते थे। इमाम मालिक ने जो है वो इब्तदाई तौर पर जो है वो इमाम शाफ़ी ने इमाम मालिक की शागिर्दी इख्तियार की और उनकी शागिर्दी में रहे और उनकी वफ़ात तक उनके साथ जो है वो रहे और उनसे कसब फैज़ करते रहे। इसी तरह आपने उसूल फ़िक़्ह पर सबसे पहली किताब और रिसाला लिखी है। ये उसूल फ़िक़्ह पर पहली किताब मशहूर है, वगरना इनसे पहले भी जो है वो हज़रत इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह से मुतल्लिक़ जो है वो किताबों के नाम मिलते हैं जो फ़िक़्ह में लिखी गई थी, मगर उसूल फ़िक़्ह में लिखी गई थी, मगर वो किताबें अब जो है वो नहीं मिलती हैं। अब उनके शागिर्दों की किताबें मिलती हैं। बहरहाल जो कदीम तरीन दस्तयाब उसूल फ़िक़्ह पर किताब है वो इमाम शाफ़ी की रिसाला ही है, जो कि अल-उम जो कि इनकी फ़िक़्ह की किताब है उसका मुकदमा है। आपकी दूसरी अहम किताब जिसको अल-उम का नाम दिया गया है वो फ़िक़्ह की किताब है और आपने मुख्तलिफ़ मकातिब के अफ़कार और मसाइल को अच्छी तरह समझ कर और परख कर जो चीज़ कुरान और सुन्नत के मुताबिक पाई उसे कबूल कर लिया और जिस मसले में इख्तलाफ होता था उस पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुदल्लल बहस करते
آپ نے جو ہے وہ صحیح احادیث کے مل جانے سے قیاس و اجتہاد کو چھوڑ دیتے تھے، اور آپ بھی جو ہے مصر، لبنان، شام اور فلسطین میں امام شافعی کے مسلک کے پیروکار جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ موجود ہیں۔ 204 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ یہاں انہوں نے اس تعارف میں جو ایک اہم بات لکھنی تھی وہ نہیں لکھی کہ جہاں امام مالک سے آپ نے فقہ کا علم حاصل کیا ہے اور ان کی شاگردی اختیار کرتے رہے ہیں، اسی طرح امام مالک کے بعد جو ہے امام شافعی امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے شاگرد امام ابو یوسف کے بھی شاگرد رہے ہیں، تو فقہ حنفی بھی انہوں نے بدستور جو ہے وہ ائمہ فقہ سے سیکھی ہے، ائمہ حناف سے جو ہے وہ سیکھی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی ان کو یہ جو ہے وہ مقام بھی حاصل ہے کہ جہاں آپ فقہ حنفی کو سمجھتے ہیں وہیں فقہ مالکی کو بھی سمجھتے ہیں، تو دونوں فقہوں کے حسین امتزاج کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شافعی فقہ کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو کچھ اہم خصوصیات مزید میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ان کی فقہ کی، کہ فقہ شافعی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ حنفی فقہ اور مالکی فقہ کے بین بین ہے۔ فقہ شافعی میں قرآن، سنت، اجماع اور قیاس استنباط مسائل کیا جاتا ہے۔ ان دلائل شرعیہ کے علاوہ مذہب شافعی میں اور کسی دلیل شرعی کو حجت تسلیم نہیں کیا جاتا، جس طرح کہ حنفی فقہ میں استحسان اور مالکی فقہ میں مثال مسلح کو اختیار کیا جاتا ہے۔ امام شافعی نے اپنی تصنیف میں ان دونوں دلائل کا رد کیا ہے، یعنی مثال مسلح کا اور استحسان کا۔ اسی طرح امام شافعی اور ان کے اکثر شاگرد مصر میں مقیم رہے اور اس لیے مصر فقہ شافعی کا مرکز رہا ہے۔ اس کے بعد آخر میں ہم جو ہے وہ امام شافعی کے بعد امام احمد بن حنبل کا تھوڑا سا مختصر تعارف دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارا لیکچر مکمل ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ چوتھے نمبر پر مقبول فقی امام جو ہے وہ سمجھے جا رہے ہیں، سمجھے جاتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ امام بغداد بھی کہلاتے ہیں کہ بغداد میں 164 میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ اپنے بائی شہر میں لغت، فقہ اور حدیث کا ابتدائی علم حاصل کیا، اور بعد ازاں جو ہے وہ علم حدیث کے لیے جو ہے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ اصول علم کے لیے آپ نے عراق، حجاز، یمن اور شام کا سفر کیا اور 5 حج بھی کیے۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ فقیہ سے زیادہ محدث تھے۔ مسند احمد مشہور ہے، آپ کا سب سے جو ہے وہ زیادہ مقبول عام مجموعہ حدیث ہے، اور فقہ حنبلی میں احادیث نبوی اور آثار و اقوال صحابہ کا بہت گہرا اثر ہے۔ آپ کے جو پیروکار ہیں وہ حنبلی کہلاتے ہیں، اور آپ نے بغداد میں 241 ہجری میں وفات پائی۔ اس فقہ کی اہم خصوصیات میں اگر ہم دیکھیں تو یہ فقہ نہایت سادہ ہے، اور اس میں اکثر صحاب حدیث کا طریقہ کار جو ہے وہ پایا جاتا ہے، جس میں درایت یعنی عقلی توجیہ یا منطقیانہ دلائل بہت کم ملتے ہیں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل سنت کی شدت سے پابند تھے، اور آپ سکہ راویوں سے روایت کرتے تھے۔ انہیں جس راوی کے متعلق ذرا بھی شک ہو جاتا کہ وہ دروغ ہو ہے اور ضبط و فہم نہیں رکھتا تو اس سے حدیث روایت نہیں کرتے تھے۔ اہل سنت کے فقی مذہب میں حنبلی مذہب سے سب سے کم پھیلا ہے، اور اس اعتبار سے جو ہے وہ بہرحال آج بھی جو ہے وہ حنبلی فقہا اور حنبلی فقہ پر عمل کرنے والے لوگ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سا جو ہے وہ تعارف تھا فقہ حنبلی پر بھی۔ تو مجموعی طور پر قابل دھیان کے سبجیکٹ کے حوالے سے جو اہم پہلو تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں ان مذاہب اربعہ کے تعارف کے حوالے سے، تو آپ ان کو ایک نظر دیکھیے گا اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ آگے ایک آدھ سوال ہمارا رہ گیا ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو مکمل کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ کوشش کروں گا کہ کچھ